अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरात, एक बार फिर आप सबों का इस्तकबाल है हमारी हफ्तावारी महफिल अबदी कामयाबी के अंदर। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है मोहब्बत रसूल कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हजरात, खुदा का एतराफ़ व इकरार इंसान के लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत का एतराफ़ है। जब इंसान सही मानों में इस कायनात के खालिक को, इस कायनात के मालिक को जानता है, पहचानता है, उसकी खूबियों और कमालात से वाकिफ होता है, तो फिर वो उससे मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। अल्लाह की अजीम जात, उसकी खूबियां, उसके कमालात, उसकी कुदरत, उसकी ताकत, उसकी मोहब्बत, उसकी अपनी मखलूक के साथ ताल्लुक, इन सब चीजों को जब इंसान जानता है, पहचानता है, इन सब चीजों की मारिफत हासिल करता है, तो खुद ब खुद उसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत से शदीद मोहब्बत पैदा हो जाती है। और सिर्फ खुदा ही नहीं, वो उन हस्तियों से भी मोहब्बत करता है, शदीद मोहब्बत करता है, जो उसे राह खुदा पर गामजन करते हैं, खुदा की मारिफत के तरीक से आगाह करते हैं। मेरी मुराद अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम से है। चुनांचे अल्लाह और रसूल दोनों की मोहब्बत और शदीद मोहब्बत शरीयत में मतलूब है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, क्या अहले ईमान को अल्लाह तबारक व तआला से शदीद मोहब्बत होती है। जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जिन लोगों को अल्लाह की मारिफत हासिल होती है, जो अल्लाह तबारक व तआला को उसकी तमाम तर खूबियों और कमालात के साथ जानते पहचानते हैं, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला से शदीद मोहब्बत होती है। अल्लाह के अलावा तमाम तर चीजें उनके नजदीक हेच होती हैं। वो सारी दुनिया के बिलमुकाबिल अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अहले ईमान को अल्लाह से शदीद मोहब्बत होती है। और इसी तरह वो हस्तियां, वो शख्सियात जो इंसान को अल्लाह की मारिफत के तरीक बताते हैं, उनसे भी इंसान शदीद मोहब्बत करता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे यानी अंबिया इकराम अल्लाह का तारुफ कराने के लिए, अल्लाह के बारे में लोगों को बताने के लिए, खालिक कायनात की मारिफत को आम करने के लिए, अल्लाह की दावत को अहले दुनिया तक पहुंचाने के लिए, अल्लाह की दावत को
اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے یہ ہستیاں شدید تکالیف کا سامنا کرتی ہیں۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی راہ میں اللہ کے پیغام کو بندگان خدا تک پہنچانے کی راہ میں شدید سے شدید ترین تکالیف اٹھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالخصوص وہ زندگی جو بعثت کے بعد مکہ مکرمہ میں گزری، مکہ مکرمہ کی 13 سال کی جو آپ کی زندگی ہے وہ شدید مشقت والی زندگی ہے، شدید تکالیف والی زندگی ہے۔ ہر وقت جان کو، عزت کو، آبرو کو خطرہ ہے، مال و اولاد کا خطرہ ہے، شدید بے چینی کا عالم ہے، اور ان حالات کے باوجود اللہ کے بندوں سے اس قدر ہمدردی کہ خود قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے نبی، ایسا لگتا ہے کہ لوگ اگر اس پیغام پر ایمان نہیں لائے تو آپ خود کو ہلاک کر ڈالیں گے، ان کے غم میں خود کو ہلاک کر دیں گے۔ تو اس قدر مصائب اور اس کے ساتھ ساتھ بندگان خدا کو خدا تک پہنچانے کا یہ جذبہ، انسانیت کو جہنم سے بچانے کا یہ جذبہ، اس جذبے کے ساتھ ان مصائب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 13 سال کی زندگی مکے میں گزرتی ہے، اور مصائب کا یہ سلسلہ، تکالیف کا یہ سلسلہ مکے کی زندگی کے بعد یعنی مدنی زندگی میں بھی باقی رہتی ہے اور اخیر تک باقی رہتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی نصرت فرماتے ہیں اور مکہ فتح ہوتا ہے۔ تو اس طرح پورے 22-23 سال کی آپ کی زندگی شدید کرب، مصیبت اور مشکلات سے بھری زندگی ہے، لیکن امت سے محبت، انسانیت سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ان سارے مصائب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہنم سے بچانے کی خاطر بے قرار ہیں، بے چین ہیں، ان لوگوں کو جہنم سے بچانے کی خاطر جو آپ کے جان کے دشمن ہیں، جو آپ کی جان لینے کی پلاننگ کر رہے ہیں، جو آپ کو اس صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس زندگی میں راحت و آرام فراہم کرنے کی سوچتے ہیں، جو ابدی زندگی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیش سب کو رہنا ہے۔ تو اس لیے
اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ سے بھی شدید محبت، شدید تعلق مطلوب ہے۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، والدین اور تمام جہان کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر انسانیت سے محبت تھی، آپ نے جس قدر اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے مصائب اٹھائے، بدلے میں ویسے ہی تعلق، ویسے ہی محبت درکار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ خوشی کی بات ہے کہ آج ہر مسلمان اپنے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہے، ان کو حق مانتا ہے، ان کو سچ جانتا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہر مسلمان اس بات کا مدعی ہے کہ اسے رسول اللہ سے محبت ہے، عشق ہے، سب سے زیادہ محبت ہے۔ بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ایک مسلمان اپنی محبت رسول کو خالص اور مکمل بتانے کے لیے دوسرے مسلمان کی محبت کو ناقص قرار دے رہا ہے، جعلی قرار دے رہا ہے، دوسرے کی محبت کو انکار کر رہا ہے، دوسرے کی محبت کی نکیر کر رہا ہے۔ تو عاشقین رسول کی، محبان رسول کی تعداد الحمدللہ ہم میں بہت ہے۔ ہر شخص کو رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ ہے، محبت کا دعویٰ ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کیا واقعتاً ہم عاشق رسول ہیں؟ کیا ہم کو اس بات کا حق ہوتا ہے کہ ہم خود کو عاشق رسول کہہ سکیں، خود کو محب رسول کہہ سکیں؟ کیا ہماری یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک واقعتاً حقیقی اور سچی محبت ہے، یا ہم میں سے جو لوگ ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عشق سچا ہے، ہماری محبت سچی ہے، تمہاری محبت جعلی ہے، ناقص ہے، تو اس میں سے کس کی محبت واقعتاً سچی ہے؟ کون واقعتاً محب رسول ہے، عاشق رسول ہے؟ اس کا فیصلہ کیسے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ محبت رسول کا جو معیار اور میزان خود اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری رسول پاک کی اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے واقعتاً محبت کرنے والے ہو تو تم کو رسول اللہ کی اتباع کرنی چاہیے، رسول اللہ کو فالو کرنا چاہیے، اپنی زندگی رسول اللہ کے طریق پر گزارنا چاہیے، ہر معاملے میں رسول اللہ کی سنت کو اپنانا چاہیے، خواہ وہ معاملہ خوشی کا ہو، غم کا ہو، تنہائی کا ہو، مجمع کا ہو، مالی معاملہ ہو، جانی معاملہ ہو، تمام معاملات میں، تمام چیزوں میں تم کو رسول اللہ کی اتباع کرنی چاہیے۔ اگر تم رسول اللہ کی اتباع کرتے ہو تو واقعتاً تم کو اللہ سے محبت ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر تمہاری محبت بے معنی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما کر کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ بتا رہے ہیں کہ محبت رسول نہیں، صرف محبت رسول نہیں، اللہ سے محبت کا معیار بھی اتباع رسول ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم کو رسول اللہ کی اتباع کرنی چاہیے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، تبھی تمہاری محبت کو واقعی اور حقیقی محبت قرار دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو معیار، جو میزان محبت کا قرار دیا ہے وہ اتباع ہے۔ اتباع رسول کے بغیر، اطاعت رسول کے بغیر، رسول اللہ کی سنتوں کی پیروی کے بغیر اللہ کے نزدیک ہماری محبت معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی آرزویں میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ تو ایمان کے لیے، کمال ایمان کے لیے معاملات، اقوال
حتیٰ کہ ہماری آرزوؤں کا، ہماری خواہشوں کا، ہماری چاہتوں کا، ہماری امنگوں کا، سب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے مطابق، آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر ہماری خوشیاں رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں ہیں، اگر ہمارے غم رسول اللہ کی شریعت کے مطابق، ہم اپنے غم کے تقاریب میں، غم کے اوقات میں رسول اللہ کی شریعت کو نہیں مان رہے ہیں، اس کو فالو نہیں کر رہے، تو خود رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تم مومن نہیں ہو۔ میں، آپ، فلاں فلاں کیا کہتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جس رسول سے ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جس رسول سے ہم عشق کے مدعی ہیں، خود وہ فرما رہے ہیں لا یؤمن، تم مومن نہیں ہو سکتے، تمہاری زبانی محبت معتبر نہیں ہے۔ اگر واقعتاً تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم کو میری شریعت، میرا لایا ہوا دین اپنانا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس کو میری سنت سے محبت ہوگی، اس کو مجھ سے محبت ہوگی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا معیار سنت کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم میرے سنت پر ہو، میرے طریق پر ہو، میرے راستے پر ہو، تمہارے معاملات اسی طریق پر ہیں جس طرح کے میرے معاملات ہیں، تم خوشیاں اسی طرح مناتے ہو جیسا کہ میں نے منائی ہے، غم کے موقعوں پر تمہارا وہی رویہ ہوتا ہے جو رویہ میرا رہا ہے، تم اپنی زندگی میری زندگی کے مطابق، میری سیرت کے مطابق گزارتے ہو، تو تم مجھ سے محبت کرنے والے ہو، اور اگر واقعتاً تم مجھ سے محبت کرنے والے ہو تو میرے ساتھ تم جنت میں جاؤ گے، تمہارا ٹھکانہ بھی جنت ہوگا۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ صاف صاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا معیار سنت کو قرار دیا ہے۔ سنتوں کو چھوڑ کر، رسول اللہ کے طریق کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی سیرت کو چھوڑ کر ہم محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہماری اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ عرض کیا گیا
کہ اے رسول اللہ یہ انکار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہے، عملاً وہ میرے طریق کا انکار کر رہا ہے۔ اور اوپر حضور نے فرمایا کہ ہماری امت میں سے ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے منکر کے۔ تو یہ انکار زبانی ہو یا عملی، بہرحال انکار ہے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص آپ کی فرما برداری کرنے والا نہیں، وہ آپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہوگا۔ تو دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محبت رسول کا، اللہ سے محبت کا معیار اور میزان کیا ہے؟ اور کن لوگوں کا دعوی محبت سچا ہے اور کن کا دعویٰ سچا نہیں؟ اطاعت رسول کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی باطل ہے، اور رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی باطل۔ ایک عرب شاعر نے کہا تھا، تعصر رسول وانت تزعم حبہ، ھذا لعمری فی الزمان بدیع، لو کنت صادقا فی حبہ لاطعتہ فإن المحب لمن یحب یطیع۔ کہ تم رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور ان سے محبت کے بھی دعوے دار ہو، بخدا یہ تو زمانے کے عجائبات میں سے ہے۔ اگر تم ان کی محبت میں سچے ہوتے تو ان کی بات مانتے، کیونکہ عاشق تو اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ بہرحال بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے محبوب رسول کی محبت سے سرشار فرمائے، ہمیں محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور اسی محبت کے صدقے ہمیں دنیا و آخرت میں سرخ روئی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔